अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ास कहानी पर बात करेंगे। उन्वान है खाली घर का भेद। बज़ाहिर एक सीधी सी पुरअसरार कहानी लगती है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। कहानी है अहमद नामी एक नौजवान की। वो लाहौर आता है, दाता दरबार के करीब अपने पुराने विरासती घर में। घर बरसों से बंद पड़ा था, वीरान। और जैसे ही वो वहाँ रहना शुरू करता है, अजीब व गरीब पुरअसरार वाक़यात होने लगते हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि इस कहानी के ज़रिए खौफ, तजस्सुस, माजी के राज और जो आखिर में एक बिल्कुल गैर मुतवक्किल सच सामने आता है, उस सब को ज़रा खोल कर समझें। तो चलें शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ होता है अहमद की लाहौर वापसी से। वो फैसला करता है कि अपने मरहूम वालिदैन के उसी पुराने घर में रहेगा। घर वीरान है, सालों से बंद। इसके लिए ये माजी से जुड़ने का एक तरीका भी है और शायद एक नई शुरुआत भी। बिल्कुल, और यहीं से ना कहानी की बुनियाद रखी जाती है। देखें, एक तन्हा किरदार, एक पुरानी इमारत जिसकी अपनी एक तारीख है, और माजी के कुछ अनकहे किस्से। ये तो क्लासिक हॉरर या मिस्ट्री का सेटअप है। अब देखना ये है कि कहानी इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करती है। क्या सिर्फ डराना मकसद है या कोई गहरी बात भी निकलेगी? सही कहा। तो अहमद घर में कदम रखता है। अंदर का हाल कुछ अच्छा नहीं है। हर तरफ गर्द, बोसीदगी, अजीब सी सीलन की बू और अंधेरा। लगता है जैसे वक्त वहाँ ठहर गया हो। हाँ, वो वीरान जगहों की खास फीलिंग होती है ना। जी बिल्कुल। खैर, वो एक कमरे की सफाई करता है, बल्ब लगाता है और पहली रात वहीं रुकने का फैसला करता है। रात को जब वो लेटने लगता है तो उसे दरवाजे के पीछे से एक बहुत हल्की सी घिसटने जैसी आवाज आती है, जैसे ओह, जैसे कोई उंगली फेर रहा हो। पहले तो वो यही समझता है कि मेरा वहम है, हवा होगी या मैं थका हुआ हूँ। हाँ, पहला तजुर्बा अक्सर ऐसा ही होता है, गैर यकीनी सा। किरदार भी इसे वहम समझता है, जो कि काबिल फहम है। लेकिन यहीं से कहानी का ना तजस्सुस का बीज बो देता है। क्या ये वाकई वहम था या किसी अनदेखी शय का पहला इशारा? बिल्कुल। मगर अगले दिन शाम को जब वो दफ्तर से लौटता है तो बात वहम से आगे निकल जाती है। वो देखता है कि घर का मेन गेट, जिसे उसने सुबह अच्छी तरह बंद किया था, वो थोड़ा सा खुला हुआ है। अच्छा? हाँ, और जब वो अंदर जाता है तो दीवार पर किसी गाढ़ी सुर्खी माइल चीज से, जैसे जंग आलूद पानी हो या शायद खून, लिखा था, तुम वापस क्यों आए। ओहो, ये तो अब वाज़े खतरा है। पहले सिर्फ आवाज थी, अब बाकायदा पैगाम, वो भी इतना धमकी आमेज। और लिखने का अंदाज, वो जो सुर्खी माइल चीज का जिक्र है, वो खुद ही खौफ पैदा करता है। अब ये सिर्फ तजस्सुस नहीं रहा, अब ये खतरा है। अहमद डर तो जाता है, जाहिर है, लेकिन अभी भी उसके जहन में कहीं ना कहीं ये है कि शायद किसी इंसान की शरारत हो। इसी दौरान मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून है, खाला नसीरन, वो उसे मिलती हैं, पहचान लेती हैं और फौरन कहती हैं, बेटा इस घर में मत रहो, ठीक नहीं है ये जगह। वो कहती हैं, यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के साथ नहीं रहता। ओह, ये पड़ोसी की वार्निंग वाला उन्सर, ये बहुत क्लासिक है ऐसी कहानियों में। हाँ, लेकिन अहमद ये सुनकर ना हंस देता है, मजाक समझता है। मगर वो कहता है कि खाला के चेहरे पर जो संजीदगी और खौफ था, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया था। ये वार्निंग अहम होती है। ये अहमद के अंदर जो शक चल रहा है ना, उसे एक बैरूनी आवाज दे देती है। अब ये सिर्फ उसका अपना डर नहीं रहा, और उसका हंसकर टाल देना, ये शायद एक दिफाई रद्द अमल है, या हो सकता है वो लाशौरी तौर पर अभी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। शायद, लेकिन ये सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। तीसरी रात आती है और वो बहुत बहुत भयानक होती है। अहमद सोने की कोशिश कर रहा है, अचानक कमरे का बल्ब झपकता है और बंद हो जाता है। घोप अंधेरा। ओ खुदाया। फिर एक बिल्कुल ठंडी यख बसता हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है और उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का लम्स महसूस होता है। बाप रे। वो एकदम वहशत ज़दा होकर पलटता है, टॉर्च जलाता है, मगर पीछे कोई नहीं होता। लेकिन सामने लगे आईने में एक लम्हे के लिए उसे अपनी पुश्त के पीछे एक औरत का हयूला नजर आता है। सफेद लिबास, लंबे बिखरे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। ओहो, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई। आवाज से तहरीर और अब बाकायदा नजर आना और छूना भी। ये तो हवा से खमसा पर हमला है, और आईने में नजर आना ये नफ्सियाती तौर पर बहुत गहरा असर डालता है। आईना तो सच दिखाता है ना,
جب وہ ایسی چیز دکھائے جو وہاں نہیں، تو حقیقت اور وہم کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ بالکل، بندہ اپنی دماغی حالت پر ہی شک کرنے لگتا ہے۔ اور یہ شک اور گہرا ہوتا ہے جب اگلی صبح اسی آئینے پر لکھا ملتا ہے، میں ابھی یہاں ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی سرگوشیاں سنیں، کبھی لگے جیسے کوئی چل رہا ہے، قدموں کی چاپ، کبھی چھت پر چلنے کی آوازیں۔ یہ مسلسل ذہنی اذیت ہے۔ ہاں، ایک دن وہ تنگ آ کر چھت پر جاتا ہے یہ دیکھنے کی کیا ہے، تو وہاں اسے ایک پرانی دھندلی سی تصویر ملتی ہے، الٹی پڑی ہوئی۔ تصویر میں وہی عورت تھی جو آئینے میں نظر آئی تھی، اور تصویر کے نیچے ایک نام لکھا تھا، فوزیہ۔ فوزیہ، اچھا، تو اب اس وجود کا ایک نام بھی ہے۔ یہ بہت اہم موڑ ہے۔ اب یہ کوئی بے نام خوف نہیں رہا، اب اس کی ایک شناخت ہے، ایک ماضی ہے۔ نام سامنے آنے سے نا تجسس بڑھتا ہے کہ فوزیہ کون تھی، اس گھر سے کیا تعلق تھا اس کا۔ صحیح، اب سوال صرف کیا نہیں رہا بلکہ کون اور کیوں کا بن گیا ہے۔ اسی کون اور کیوں کی تلاش میں احمد دوبارہ خالہ نصیرہ کے پاس جاتا ہے۔ اس بار وہ سیدھا فوزیہ کا نام لیتا ہے۔ خالہ کا تو نام سن کر رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ بہت ہچکچاتی ہیں، پھر بتاتی ہیں۔ کیا بتاتی ہیں؟ کہ یہ گھر پہلے حاجی یوسف نامی ایک شخص کا تھا۔ فوزیہ اس کی بیوی تھی۔ حاجی یوسف بہت شک کی مزاج تھا۔ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہوا اور ایک دن غصے میں آ کر اس نے فوزیہ کو قتل کر دیا اور لاش اسی گھر میں کہیں چھپا دی۔ یا اللہ، گھر میں ہی؟ جی، پولیس کو اس نے گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی۔ خالہ نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد حاجی یوسف پاگل ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تب سے فوزیہ کی روح انصاف کے انتظار میں اسی گھر میں بھٹک رہی ہے۔ اوہو، یہ انکشاف تو کہانیوں کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اب یہ صرف بھوت کی کہانی نہیں رہی، یہ تو ایک قتل کا معمہ ہے، گھریلو تشدد، ناانصافی، ایک پوری ٹریجڈی ہے۔ فوزیہ اب صرف خوف کی علامت نہیں، وہ ایک مظلوم کردار بن گئی ہے۔ بالکل، احمد کے لیے بھی اب صورتحال یکسر مختلف ہو گئی ہے۔ وہ جس سے ڈر رہا تھا وہ شاید کوئی بدروح ہی بلکہ ایک مظلوم روح ہے، مگر یہ احساس بھی جلدی شدید دہشت میں بدل جاتا ہے۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ رات کو؟ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور بالکل برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہتی ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو احمد؟ یہ میرا گھر ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ براہ راست سامنا؟ جی۔ احمد یہ منظر دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بہت زیادہ تھا۔ اب روح صرف اشارے نہیں دے رہی، وہ اپنا حق جتا رہی ہے، حکم دے رہی ہے۔ یہ تصادم ہے۔ اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو صحن میں پاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر گھر کا بڑا دروازہ اندر سے بند ہے، کھل ہی نہیں رہا۔ قید ہو گیا وہ تو۔ بالکل، تبھی اسے اوپر سے فوزیہ کی آواز آتی ہے، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو گھر کی اندرونی دیواروں پر تازہ خون کی طرح جگہ جگہ ایک ہی جملہ لکھا ہے، رات انتقام۔ رات انتقام؟ اوہ، یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے۔ گھر قید خانہ بن گیا اور روح اب انتقام کا اعلان کر رہی ہے۔ مطلب کہانیاں اب اپنی کلائمیکس، اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خوف اور بے بسی میں احمد اوپر والے کمرے کی طرف جاتا ہے، جہاں سے اب ایک عجیب دل دہلا دینے والی ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ خود بخود چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا ہے۔ اندر نیم تاریکی ہے، بس ایک کونے میں پرانا سا لالٹین جل رہا ہے اور وہاں فوزیہ موجود ہے، مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں ہے، ایک گہرا دکھ، ایک اداسی ہے۔ اچھا، یہ تو غیر متوقع ہے۔ ہاں، وہ احمد کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا احمد، میں بے گناہ تھی، میرے شوہر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو رات انتقام لکھا تھا دیواروں پر، اور اب یہ بے بسی کا اظہار۔ یہ کیا کوئی چال ہے یا واقعی وہ مظلوم ہے اور اس کا غصہ اس کی بے بسی کا نتیجہ تھا؟ کہانی یہاں ہمیں الجھا رہی ہے۔ بالکل، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ فوزیہ احمد کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، تم یہاں اس لیے نہیں رہ سکتے کیونکہ تم اس کے بیٹے ہو۔ کس کے بیٹے؟ حاجی یوسف کے۔ ہاں، وہ کہتی ہے، ہاں احمد، تم حاجی یوسف کے بیٹے ہو، اور پھر وہ کہتی ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا؟ نہیں، یہ تو ناقابل یقین ہے۔
جی میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے یہ پڑھا تھا. اس ایک جملے نے پوری کہانی کا رخ، پورا مطلب ہی بدل دیا. یقیناً یہ کہانی کا دل ہے، اس کا مرکزی نقطہ. یہ انکشاف اسے ایک عام ڈراؤنی کہانی سے اٹھا کر ایک بہت گہرے خاندانی المیے میں بدل دیتا ہے. شناخت کا بحران، وراثت کا بوجھ. احمد کا تعلق اب اس گھر سے صرف ملکیت کا نہیں، خون کا نکلا. وہ صرف ایک بھوت سے نہیں لڑ رہا تھا، وہ اپنی ماں کی روح، اپنے باپ کے گناہ، اپنی پہچان کی حقیقت سے لڑ رہا تھا. یہ سچ کی تلاش کا کتنا ذاتی اور تکلیف دہ سفر بن گیا اس کے لیے. پھر فوزیہ اسے مزید بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے، یعنی احمد کے باپ نے، اسے قتل کرنے کے بعد لاش کہیں باہر نہیں پھینکی، بلکہ اسی گھر کی ایک دیوار کے پیچھے چنوا دیا تھا. دیوار میں؟ یا خدا! وہ ایک مخصوص دیوار کی طرف اشارہ کرتا ہے. احمد ہمت کر کے اس دیوار کے پاس جاتا ہے، اسے چھوتا ہے. دیوار کا ایک حصہ تھوڑا سا اندر دھستا ہے، وہ زور لگاتا ہے تو پلستر اکھڑ جاتا ہے، اور پیچھے واقعی ایک خالی جگہ ہے جس میں مٹی کے نیچے انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے. اوہ میرے خدایا، جسمانی ثبوت بھی مر گیا. یہ تو فوزیہ کی کہانی پر مہر لگ گئی. یہ منظر کتنا ہولناک ہوگا احمد کے لیے، نہ صرف اپنی ماں کی موت کی سچائی جاننا، بلکہ اس کی باقیات کا یوں اپنے ہی گھر میں ملنا. یہ تو تباہ کن ہے. اس لرزہ خیز دریافت کے بعد فوزیہ کی روح پہلے سے زیادہ پرسکون مگر بہت غمزدہ نظر آتی ہے. وہ احمد سے کہتی ہے، میری قبر کو آزاد کرو احمد، میری باقیات کو یہاں سے نکالو اور عزت سے دفناؤ تاکہ میں جا سکوں. اب احمد کا مقصد بدل گیا. خوف کی جگہ اب ایک فرض کا احساس آ گیا ہے. جی، وہ اگلے دن قبرستان کے متولی اور کچھ لوگوں کو بلاتا ہے. دیوار توڑ کر وہ باقیات نکالی جاتی ہیں. ان کی باقاعدہ تدفین قریبی قبرستان میں کی جاتی ہے. گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے. یہ انصاف کی فراہمی ہے، قانونی نہیں تو روحانی اور اخلاقی سطح پر ہی صحیح. ہماری روایات میں بھی ہے نا کہ جب تک آخری رسومات ٹھیک سے نہ ہو، روح کو سکون نہیں ملتا. احمد کا یہ قدم صرف اپنی ماں کی روح کے لیے نہیں، یہ شاید لاشعوری طور پر اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش بھی ہے. اور یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے. تدفین والی رات کئی دنوں بعد احمد کو پہلی بار گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں. صبح جب وہ جاگتا ہے تو گھر کا دروازہ پھر کھلا ہوتا ہے، مگر اس بار ماحول میں ڈر نہیں، ایک مانوس سی میٹھی خوشبو پھیلی ہوتی ہے. اچھا. اور فوزیہ آخری بار اس کے سامنے آتی ہے، چہرے پر مکمل سکون، ایک مسکراہٹ. وہ کہتی ہے، شکریہ میرے بیٹے، تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب میں جا رہی ہوں. اور یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ روشنی میں تحلیل ہو جاتی ہے. واہ، کہانی کا یہ اختتام بہت خوبصورت ہے. خوف سے شروع ہونے والا سفر سکون اور نجات پر ختم ہوا. یہ آزادی صرف فوزیہ کی نہیں، احمد کی بھی ہے. وہ ماضی کے بوجھ سے، اس خوف سے، اپنے باپ کے گناہ کے سنگین ورثے سے آزاد ہو گیا ہے. یہ دونوں کے لیے ایک طرح کا کلوجر ہے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم حصہ باقی ہے. کچھ عرصے بعد احمد اس گھر کو بیچتا نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری صفائی کرواتا ہے، مرمت کرواتا ہے، نیا رنگ روغن کرواتا ہے، اور پھر وہاں بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر دیتا ہے. اچھا، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے. وہ جگہ جو کبھی خوف، اندھیرے اور موت کی علامت تھی، وہ اب علم، روشنی اور نئی زندگی کی امید کا مرکز بن گئی. یہ تبدیلی بہت علامتی ہے. یہ دکھاتا ہے کہ ماضی کے زخم بھر سکتے ہیں اور منفی توانائی کو مثبت رخ دیا جا سکتا ہے. مدرسہ قائم کرنا مطلب اس گھر کو ایک نئی پاکیزہ شناخت دینا ہے. اور ایک چھوٹی سی تفصیل اور بھی ہے جو مجھے بہت پسند آئی. محلے والے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار رات کے پچھلے پہر اس مدرسے سے ایک ہلکی میٹھی سی خوشبو آتی ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہی ہو. جی، تو کہانی کا جو مرکزی پیغام ہے وہ شاید یہی ہے کہ راز چھپے نہیں رہتے. انصاف چاہے کسی بھی شکل میں ہو، روح کے سکون کے لیے ضروری ہے، اور سچائی اور محبت کی طاقت آخرکار خوف اور نفرت پر غالب آ ہی جاتی ہے. بالکل درست. خلاصہ یہی ہے کہ خالی گھر کا بھید ایک عام بھوت پریت کی کہانی لگتی ہے شروع میں، لیکن یہ بہت گہرائی میں جاتی ہے. خاندانی راز، قتل، ناانصافی، شناخت کا بحران اور آخر میں روحانی نجات جیسے موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے بنا گیا ہے.
ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि माजी के जख्मों को समझने, सच्चाई की अहमियत को मानने और विरासत में मिले सदमात से निकलने की कहानी है। ये इंसानी रिश्तों और इंसाफ की तलाश की एक यादगार दास्तान है। वाकई ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जगहें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वो अपने अंदर कहानियां, एहसासात, खुशियां और कभी-कभी नाइंसाफियों का बोझ भी रखती हैं। और हकीकी सुकून तभी मिलता है जब सच सामने आता है और इंसाफ होता है, चाहे देर से ही सही। तो आज की गुफ्तगू के आखिर में एक ख्याल छोड़े जाते हैं सबके लिए। क्या वाकई जगहें अपने अंदर गुजरे वक्त के निशान, अहम वाकयात की गूंज या रूहों के एहसासात महफूज रखती हैं? अगर ये दीवारें, जिनके बारे में कहते हैं कि कान होते हैं, वाकई बोल सकती, तो वो हमारे अपने माजी, हमारे खानदानों, हमारी तारीख के कितने ऐसे राज खोल सकती जिन्हें हम या तो भूल चुके हैं या शायद जानबूझकर दफन कर चुके हैं।